अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं समाज। मैं हूं मुनीबा मज़ारी। उम्मीद है आप लोग जहां होंगे खैरियत से होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इन पाकिस्तान। हमारे माशरे में रहने वाले हमारे ख्वाजा सरा जो तबका है उसके राइट्स। और जब हम राइट्स की बात करते हैं ना, तो हम बड़े ही बेसिक ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। इज़्ज़त से मोहब्बत भरी ज़िंदगी गुजारने का हक़। जब बच्चा ट्रांसजेंडर पैदा हो किसी घर में, तो ऐसा ना हो कि वालिदैन उसको धक्के देकर घर से निकाल दें। उसको सांस लेने का हक़ दिया जाए, उसको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिया जाए इस माशरे में, उसको अच्छी तालीम का हक़ दिया जाए, उसको अच्छी रोज़गार का हक़ दिया जाए। ये वो राइट्स हैं जो एक आम इंसान को शायद मांगने भी नहीं पड़ते, मगर ख्वाजा सरा तबका को अनफॉर्चुनेटली ये हक़ मांग कर भी नहीं मिल रहा। ये वो लोग हैं जो हमारे समाज में होकर भी हमें नज़र नहीं आते। लोग कहते हैं कि जी हम इन्हें एक्सेप्ट नहीं करते, और इसकी एक्सेप्टेंस ना होने की शुरुआत घरों से होती है। ये बच्चे जो अल्लाह की मर्ज़ी से दुनिया में आते हैं, सबसे पहले इनके घर वाले इनको डिसोन करते हैं, फिर डिसोन करता है। तो ज़रा सोचिए स्टेट कैसे इन लोगों को ऑन कर ले जिनको इनके अपने ही नहीं मानते। मगर एक बात कहती चलूँ कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इक़दाम किए हैं, चाहे वो एहसास प्रोग्राम के थ्रू इनको स्टाइपेंड देना हो, इनको एजुकेशन देना हो, इनको जीने का राइट देना हो, इनको काम करने का राइट देना हो। इसके साथ साथ अभी फरवरी के महीने में ही तहफ़्फ़ुज़ प्रोटेक्शन सेंटर खोला गया है इस्लामाबाद में, जहाँ फैसिलिटेटर भी एक ख्वाजा सरा हैं जो मेरी बहुत प्यारी दोस्त हैं। आज आपसे उनकी मुलाकात भी करवाऊँगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये नौबत क्यों आई कि हमें आए दिन इस तरह के वाक़यात सुनने को मिलते हैं। हाल ही में मानसेहरा में आपने सुना होगा कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के घरों में घुसकर लोगों ने उन पर फायरिंग कर दी। और इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ शेम टू ऑल ऑफ अस। हम इनके राइट्स पर भी बात करेंगे, अपने समाजी रवैयों पर भी बात करेंगे। मेरी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। ख्वाजा सरा हमारे मुआशरे का वो मजलूम तबका है जिसकी परेशानियों और दुखों का अंदाजा लगाना भी शायद मुमकिन न हो। पैदाइश से लेकर मर्ग तक एक ख्वाजा सरा किस कुर्ब से गुजरता है, हमारा मुआशरा इस पर गौर करने के लिए भी तैयार नहीं है। ख्वाजा सरा पैदा तो अपनी मर्जी से नहीं होता, लेकिन मुआशरे में हर कदम पर उसके लिए जिंदगी अजाब बना दी जाती है, यहाँ तक कि उनके अपने माँ बाप भी उनको अपनाने से डरते हैं। ख्वाजा सरा कम्युनिटी पाकिस्तान में खासी नुमायां तादाद में मौजूद है। ये कम्युनिटी हमेशा से एक मखमसे का शिकार रही है, जिन्हें मुआशरे में कभी किसी आम फर्द यानी मर्द और खातून की तरह कबूल नहीं किया जाता। हालिया बरसों में उन्हें मुलाजमत के मौके तो दिए गए और उन्हें मुल्क के शहरी के तौर पर अपना इंदराज कराने और कौमी शनाख्ती कार्ड रखने का हक भी मिल गया। यह हुकूमती काविशों और उनकी अपनी मेहनत का नतीजा था। जिनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ सड़कों पर भीख मांगना बन चुका था, आज वो स्कूलों और कॉलेजों में तालीम हासिल कर रहे हैं। लेकिन ये तादाद बहुत महदूद है। ख्वाजा सरा शहरियों के लिए तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ एक्ट 2018 मौजूद है, जिसे 2018 में पार्लियामेंट ने ख्वाजा सराओं को उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मंजूर किया था। इस कानून के बावजूद ख्वाजा सरा कम्युनिटी को बुनियादी इंसानी हकूक़ के हसूल, हिरासगी, सनफी रवैयों और सनफी इम्तियाज जैसे मसाइल का सामना रहा है। इसी सिलसिले में हाल ही में इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए एक तारीख साज कदम लिया गया है। जेंडर प्रोटेक्शन यूनिट का कयाम इसी सिलसिले की एक कड़ी है, जहां ख्वाजा सरा अपने लिए कानूनी मदद, रहनुमाई और पुलिस से मुताल्लिक दीगर सहूलियात से इस्तिफादा हासिल कर सकेंगे। इस मरकज का मकसद ख्वाजा सरा कम्युनिटी के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। यह हुकूमत पाकिस्तान का एक मस्बत कदम है, जिससे ख्वाजा सरा कम्युनिटी का तहफ़्फ़ुज़ और उनके साथ मुआशरती इंसाफ मुमकिन हो पाएगा। ख्वाजा सराओं की बेहतर जिंदगी के लिए ये जरूरी है कि हुकूमती काविशों के साथ साथ बतौर मुआशरा हम में से हर फर्द अपना किरदार अदा करे। रिपोर्ट आपने देखी। गेस्ट से आपका तारुफ कराती हूँ। हमारे साथ मौजूद है रुखसाना नवीस साहिबा। आप MNA हैं, PTI से आपका ताल्लुक है, यू आर मेंबर ऑफ स्टैंडिंग कमेटी फॉर ह्यूमन राइट्स। देन वी हैव ASP बिनिश फातिमा विद अस। आप STPO हैं एट कोसार इस्लामाबाद पुलिस स्टेशन। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट वी हैव नायाब अली विद अस। आई एम अ बिग फैन। शी इज़ अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, शी इज़ अ सोशल साइंटिस्ट, शी इज़ अ रिसर्चर एंड ऑथर। बेशुमार अवार्ड्स दुनिया भर से इनको मिले हैं। शी हैज़ रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान एंड वी टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन हर। और इसके साथ साथ ये फैसिलिटेटर भी हैं तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप मौजूद हैं। सबसे पहले आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। नायाब, हम जब बात करते हैं राइट्स की, उसमें बुनियादी हुकूक शामिल हैं। इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारने का हक़, मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारने का हक़, तालीम का हक़, रोज़गार का हक़, जीने का हक़। क्या ये तमाम हुकूक आपको हासिल हैं?
سب سے پہلے تو بہت شکریہ بلانے کے لیے. تو ہم سب آپ سے یو آر سورس آف کریج اینڈ انسپائریشن فار آل آف اس. پھر جہاں تک ہم انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں, ہم اکثر بولتے ہیں کہ کیا خواجہ سرا کمیونٹی کو یہ حقوق مل گئے ہیں, یہ حاصل کر رہے ہیں, یہ اسٹرگل کر رہے ہیں, یا ہم لوگوں نے ان کو یہ حقوق دینے ہیں. دیکھیں, یہ وہ تمام حقوق ہیں جن کے ساتھ ہم پیدا ہوئے ہیں. یہ ہمارا بیسک فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ یہ اگر ہمیں ملیں, اگر ہمیں نہیں مل رہے تو ہم اس کو چھین کے حاصل کر لیں. تو جہاں تک ہم کرنٹ پاکستان کے سینیریو کی بات کرتے ہیں, یس وی آر موونگ ٹوارڈس اے بیٹر پاکستان, ایک اچھے نئے پاکستان کی طرف ہم موو کر رہے ہیں. اس کے اندر بہت سے انیشیٹیوز اس طرح کے لیے گئے ہیں جس میں اب کم از کم ہم کھل کے سانس لے سکتے ہیں, ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا محفوظ تصور کر سکتے ہیں, ناٹ کمپلیٹلی بٹ جو کیونکہ جب چیلنجز اور ایشوز ہوتے ہیں, ہمیں 12 سال پہلے ہماری شناخت ملی ہے اور پاکستان کو بنے ہوئے 74 ایئرز ہو چکے ہیں. تو ہماری وہ 12 سال کی جو شناخت ملنے کے بعد تک کا سفر ہے وہ بہت بہتر ہے جو کہ پاکستان بننے سے لے کے شروع ہوا. تو دا تھنگ از کہ ہم وی آر گیٹنگ آور رائٹس اینڈ وی آر ویری ہوپ فل کہ آگے آنے والے وقت میں ہم بہت سی اپنی جو دوسری کمیاں رہ گئی ہیں, جو بہت سے نئے انیشیٹیوز لینے کی ضرورت ہے, وہ ہم حاصل کر لیں گے. بات یہ ہے کہ حقوق, بہت اچھی بات کی نایا آپ نے, رائٹس تو ان کے ہیں, یہ ہمیں یہ حق کس نے دیا کہ ہم یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہم نے یہ حق دینا ہے یا نہیں دینا. رخسانہ صاحبہ, اسٹیٹ جتنی بھی اونرشپ لے لیکن جب تک گھر سے وہ ایکسیپٹنس نہیں ملتی, خواجہ سرا کے اندر وہ کانفیڈنس ڈیولپ نہیں ہو سکتا. کیا کہنا چاہیں گی لوگوں کی سوچ کو بدلنے کے لیے, ان والدین کی سوچ کو بدلنے کے لیے جو ان کی پیدائش پر ہی ان کو ڈسون کر دیتے ہیں؟ تھینک یو منیبا, میں بہت آپ کو ہمیشہ ایڈمائر کرتی ہوں, ماشاء اللہ یو آر ڈوئنگ اے لاٹ. اس حوالے سے میں یہی کہوں گی کہ جیسے نایاب بھی بتا رہی ہیں کہ اس وقت چیزیں کچھ بہتری کی طرف چل پڑی ہیں. آپ کو ایک طرح سے سٹیزن شپ جیسے ہمیں ملی ہوئی ہے, آپ لوگوں کو بھی مل گئی, شناختی کارڈ آپ کے ہاتھ میں آ گیا. اب اس کو بھی آگے لے کے چلنے کے لیے میں نے اپنے حلقے میں تو کام کیا ہوا ہے کہ وہاں پہ ہم نے جو راشن دیا رمضان کا, اس میں ہم نے ایک روز رکھا ہوا تھا جس میں پورے لاہور سے جتنے خواجہ سرا تھے وہ آئے, اور ہم نے جتنے اپنے اس کانسٹیچوئنسی کے لوگ تھے ان کے ساتھ ان کی انٹروڈکشن بھی کروائی اور انہیں بتایا بھی کہ آپ کے شناختی کارڈ بن رہے ہیں, آپ لوگوں نے اب یہ کرنا ہے اور ہم آپ کی کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں. اور دوسرا جو آپ نے کہا کہ پیرنٹس کے حوالے سے, وہ میں اس وقت چاہوں گی کہ ہماری گورنمنٹ کچھ اس طرح کے انیشیٹو لے, جیسے پیرنٹس کو گھر سے نہیں نکالا جاتا, اسی طرح سے ایک بچے کو گھر سے نہ نکالا جائے. اور اس کے لیے پھر کیا ہو, جیسے احساس پروگرامز میں تو بہت چیزیں ہیں جو کہ ہم لے کے انشاءاللہ آگے ان کے لیے بھی اسی طرح سے چل رہے ہیں. ایک تو اسکل ڈیولپمنٹ فری میں, وہ بہت بڑا انیشیٹو ہے کہ اس میں ایک اسکل آپ کے پاس آ جائے گی اور باقی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ہی آپ نے وہ اسکل ڈیولپ کرنی ہے. اسکولز میں بھی اسی طرح سے کہ آپ کو بھی اسی طرح راشن بھی ملے گا, ایک کھانا ایک وقت کا ملے گا, پلس جو ہمارے لڑکوں اور لڑکیوں کو, بچوں اور بچیوں کو اسٹائپنڈس ملتی ہیں. بچی کو 2000 ملتا ہے, بچے کو 1500 ملتا ہے پرائمری میں, پھر سیکنڈری میں اور 500 انکریز ہو جاتا ہے. اس میں ان کو بھی انکلوڈ کیا جائے. یہ دو چیزیں تو میں چاہوں گی کہ ایک گھر سے نہ نکالا جائے بچے کو, دوسرا یہ کہ اسٹائپنڈس دیے جائیں تاکہ پیرنٹس کو بھی تھوڑی سی اٹریکشن ہو کہ ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے, گھر میں بھی رکھنا ہے اس کا خیال, اور اس کو آگے جا کے جو بہترین زندگی گزارنے کے لیے اسکل بھی ڈیولپ اس نے کرنی ہے, اس نے اب معاشرے میں اپنی ایک جگہ بنانی ہے. تو جب وہ سبھی کے ساتھ بیٹھ کے یہ چیزیں آگے چلیں گی تو انشاءاللہ بہتری کا ماحول بنتا نظر آ رہا ہے مجھے. انشاءاللہ. بینش, آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ تحفظ سینٹر کے بارے میں بتائیے, کیونکہ پولیس اسٹیشنز تو پورے پاکستان میں ہیں, لیکن وہ کیا کمی تھی جو ہماری ٹرانسجینڈر کمیونٹی نے محسوس کی اور آپ لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب ایک تحفظ سینٹر انہی کے لیے ڈیزگنیٹ کر دینا چاہیے؟ منیبا, تھینک یو سو مچ. آپ نے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے, اس کو آئی تھنک بہت سارے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ان تک یہ اویئرنیس جائے گی. دیکھیں, ایز پولیس ہم یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ جو ہمارے تمام اسٹیریوٹائپس ہیں جو کہ ہماری سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتے ہیں وہ ہم میں بھی ریفلیکٹ کرتے ہیں. پولیس از آلویز کمنگ فرام سوسائٹی. تو اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ جو جتنا ولنریبل ہوگا وہ اتنا زیادہ کرائم فیس کرتا ہے.
ट्रांसजेंडर से ज़्यादा तो वल्नरेबल शायद ही कोई सेगमेंट ऑफ सोसाइटी हो. एंड वी रियलाइज कि जिस तरह का क्राइम ये फेस करें, इट इज़ वायलेंट क्राइम, इट इज़ रेप, इट इज़ सॉडमी, इट इज़ असॉल्ट. और आए दिन आप देखते हैं मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर पिक्चर्स चल रही होती हैं, लेकिन जिस वक्त आप रिपोर्टिंग के फिगर्स उठाते हैं तो दे आर क्लोज टू ज़ीरो, और बिल्कुल बहुत ही लो रिपोर्टिंग है. तो इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब भी चाहते हैं कि पुलिस एक्सेस जितनी ज़्यादा वल्नरेबल को मिल सके मिले. आईजी साहब ने ही केम अप विद दिस आइडिया कि हम बजाय इसके कि हम ट्रांसजेंडर्स को राउट करें अपने रेगुलर पुलिस स्टेशंस की तरफ, जहाँ पे हमें ऑलरेडी पता है कि उनका मसला हल नहीं हो रहा, हम एक फ्रंट डेस्क पुलिस खिदमत मरकज़ एंड क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी अलोन बना दें, विच इज़ फंक्शनल 24/7. ठीक. उसमें हमारा जो विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर है वो रेगुलर टाइमिंग्स के अलावा ऑन कॉल अवेलेबल है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी द विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर हु इज़ फ्रॉम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी विल बी अवेलेबल. सो ये नंबर 1 बात ये है कि जो VSO है जो कि ट्रांसजेंडर है वो ऑलरेडी पुलिस सेटअप के अंदर बैठा हुआ है. बिल्कुल. तो आपने एक्सेप्टेबिलिटी इंक्रीज कर दी, इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर दिया कि दे आर वर्किंग इन द सेम एनवायरनमेंट जहाँ पर मेल्स और फीमेल काम करें. दूसरी बात ये हो गई कि ट्रांसजेंडर अगर आके एक मेल फीमेल से बात करेगा तो शायद हम उसकी बात ना समझ सकते हैं, ना उसकी रिलक्टेंस को रिमूव कर सकते हैं. तो VSO एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड द पुलिस. वो भी कंफर्टेबल हो गए क्राइम को रिपोर्ट करने में. तीसरी बात ये है कि वो क्राइम एक्नॉलेज हो रहा है और रजिस्टर हो रहा है. हमारे पास आप देखें इन लेस देन अ मंथ मोर देन 50 कंप्लेंट्स मौसूल हुई हैं, जिसमें कॉग्निजेबल कुछ थी, कुछ नॉन कॉग्निजेबल थी, जिस पे हम FIR लॉन्च नहीं करते. लेकिन एटलीस्ट क्या हुआ कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को पता चला कि हमने जो वायलेंस एक्सेप्ट कर लिया एज पार्ट ऑफ डेली लाइफ, इट इज़ नॉट नॉर्मल. इट इज़ नॉट नॉर्मल. और हम जाएंगे, पुलिस जो है दूसरी पार्टी को बुलाएगी और उससे पूछेगी कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दिस वायलेंट बिहेवियर. तो एक डिटेरेंस क्रिएट होना शुरू हो गई. तो तहफ़्फ़ुज़ सेंटर ने एक ऐसी जगह बना दी जो कि पूरे इस्लामाबाद में जितना भी ट्रांसजेंडर है उसको पता है कि ये जगह मेरे लिए है. वाओ. और मैं जब भी मुझे पुलिस हेल्प चाहिए या इफ़ आई एम इन इमरजेंसी या मैं कोई ट्रबल फेस कर रहा हूँ, मैं यहाँ चला जाऊँ, मुझे और कुछ नहीं तो गाइडेंस मिल जाएगी, मेरी बात सुनी जाएगी. तो इस तरह से दिस इज़ अ वेरी सक्सेसफुल इनिशिएटिव एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव ऑफ इट्स ऑन काइंड. इट्स अमेजिंग. ये बात सुनकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे दे आर फीलिंग दैट दे आर ओन्ड, दैट दे आर बीइंग हर्ड, उनकी आवाज़ सुनी जा रही है. क्योंकि हमारे यहाँ तो नायाब सुनने का ही वक्त नहीं, हर कोई अपनी बातें सुनाता रहता है. बीइंग अ फैसिलिटेटर, मुझे ये बताइए कि आपने क्या ये फील किया कि अब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में देयर इज़ दिस सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस नाउ कि अब कोई है जिसने हमारे सर पे हाथ रखा है, अब कोई ऐसे लोग हैं जिनको जवाब देना होगा अगर हमारे ऊपर जुल्म होगा तो? देखें, जब मैं इस सेंटर में मैंने बतौर विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर फैसिलिटेटर मैंने काम करना शुरू किया तो हमारा पहला टास्क था कि उसको हम अवेयरनेस क्रिएट करें, मैक्सिमम कम्युनिटी तक ये बात पहुंचे कि देयर इज़ अ प्लेस. तो जैसे ही हमने इसको अनाउंस किया तो कम्युनिटी भागी हुई इस सेंटर की तरफ आई. किसी भी पर्पज़ के लिए अगर कम्युनिटी आती है F6 F7 तो वो लाजमी विज़िट करते हैं इस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ को. दे वांट टू सी, दे वांट टू नो कि हाउ दिस सेंटर वर्क्स, ये किस तरीके से काम करता है, कौन कौन सी हम सर्विसेज यहाँ से हम ले सकते हैं. तो जब वायलेंस कोई भी होता है, जो एक्सट्रीम किस्म के वायलेंस केसेस जो रिपोर्ट होते हैं, देयर इज़ अ पैटर्न ऑफ वायलेंस. पैटर्न ऑफ वायलेंस इस तरीके से कि सबसे पहले बुलिंग होती है, हरासमेंट होती है, फिर उसके बाद धमकियाँ मिलनी शुरू होती हैं, फिर जाके मर्डर्स या अटैम्प्ट टू मर्डर्स होती हैं अगेंस्ट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी. तो इसको दो किस्म के रिस्पॉन्सेज में, एक प्रिवेंटिव रिस्पॉन्स और एक पोस्ट क्राइम रिस्पॉन्स जो होता है. तो प्रिवेंटिव रिस्पॉन्स के ऊपर जब तक काम नहीं होता तब तक कम्युनिटी की सेफ्टी इंश्योर नहीं होती. तो अब इस सेंटर बनने का फ़ायदा क्या हुआ? ये हुआ कि वो जो प्रिवेंटिव रिस्पॉन्स है, फॉर एग्जांपल अगर कोई हरासमेंट फेस कर रहा है, किसी के खिलाफ बुली हो रही है, कोई किसी को धमकियां दे रहा है, जो कि इटसेल्फ ये क्राइम है, लेकिन इसकी रिपोर्टिंग नहीं होती थी. तो अब इन सारे इश्यूज़ की भी रिपोर्टिंग होना शुरू हुई और उसमें कम्युनिटी में एक कॉन्फिडेंस आया और उन्होंने ना सिर्फ पुलिस को रब्ता करना शुरू किया और वो किसी भी टाइम आते हैं और अपनी बात रखते हैं. कोई भी उनको लीगल हेल्प चाहिए, उनको कोई भी मशवरा चाहिए और उनको एक स्पेस चाहिए जहाँ पे वो हिफाजत से बैठ सकें, अपने मसलों को डिस्कस कर सकें. आपने जो कही ना कि बात ही कोई नहीं सुनता, तो वहाँ पे आके ना सिर्फ
وہ بات کر سکتے ہیں, مشورے لے سکتے ہیں. تو اس میں اسلام آباد کی کم از کم کمیونٹی جو ہے وہ اپنے آپ کو نہ صرف محفوظ تصور کر سکتی ہے. ہمارے پاس اس طرح کی بھی کمپلینس آئی ہیں جس میں کمپلینس کیونکہ ہماری سالگرہ کا جو ایونٹ جو ہوتا ہے اس میں ڈر ہوتا ہے کوئی لوگ نہ آ جائیں, ایکسٹورشن بھتہ مافیا نہ آ جائے. تو انہوں نے ہم سے ہیلپ لی, حالانکہ ہمارا کام نہیں ہے ان کو NOC وغیرہ جاری کرنا, بٹ اس میں بھی ASP بینش صاحبہ اور IG صاحب ہمارے جو ہیں وہ میں ان کی بہت ہی شکر گزار ہوں کہ وہ فوری طور پر اس کے اوپر اسپیشل ایکشنز لیتے ہیں, آرڈرز جاری کرتے ہیں ٹو میک شیور کہ کمیونٹی جو ہے وہ اس کے اوپر فیل تصور کرے. آپ یہ جو برتھ ڈے اور جس کو اکثر شادی بھی کہتے ہیں, آپ ذرا لوگوں کو بتائیے کہ وہ جو ایک تہوار آپ لوگ اپنی زندگی میں مناتے ہیں وہ تہوار کیا ہوتا ہے؟ از دس دا فیسٹیول آف لائف, دا ڈے یو سیلیبریٹ یور لائف, واٹ از اٹ اباؤٹ؟ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو ادر دین خواجہ سرا کمیونٹی ہے, وہ ان کے پاس بہت سے مواقع ہیں اپنی خوشیاں منانے کے. اس میں بچوں کا عقیقہ کر سکتے ہیں, وہ اپنی شادیاں کر سکتے ہیں, اپنی سالگرہ سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. لیکن ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو معاشرے نے کاٹ کے رکھ دیا, سائڈ ایکسکلوڈ کر دی ہے, اپنے اندر انکلوڈ نہیں کیا. ہمیں ایز این ایک ایسا سورس آف انٹرٹینمنٹ, ایک ایسا آبجیکٹ جو جائے گا ان کی خوشیوں میں, وہاں پہ جو ہے وہ ان کو ہیلپ کرے گا کہ ان کو انٹرٹین کرے گا تاکہ وہ اپنی خوشیوں کو منا سکیں. لیکن ٹرانس اپنی خوشیوں میں بطور مہمان نہیں شریک کریں گے. گھر میں میرے بھائی کی شادی تھی, آئی واز ناٹ انوائٹیڈ. اس طرح اٹس ناٹ اباؤٹ می, اٹس اباؤٹ آل کمیونٹی کہ ہم اگر کوئی شادی ہو گئی, فوتگی ہو گئی تو ہمیں اس سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے. تو پھر ہمارے پاس صرف ایک ہی موقع ہوتا ہے, ایک ہی ایونٹ ہوتا ہے جس کو ہم شادی کے طور پر سیلیبریٹ کرتے ہیں, وہ ہوتی ہماری سالگرہ ہے. اور زندگی میں ایک ہی مرتبہ ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. اس میں پوری کمیونٹی آتی ہے, اس میں گفٹس وغیرہ دیتی ہے اور پیسے وغیرہ دیتی ہے تاکہ وہ اپنا کوئی گھر بنا لے یا پھر اپنا کوئی اس کو ضرورت ہے تو اس کو پوری کر لے. تو وہاں پہ بھی لوگوں نے, جو مجرم لوگ ہیں انہوں نے وہاں پہ بھی نہیں چھوڑا. وہاں پہ بھی دے اسٹارٹڈ ڈیمانڈنگ ایکسٹورشن اور اس طرح کی چیزیں کہ جو ہے وہ ہمیں بھتہ دیں, ہمیں پیسے دیں, ادروائز ہم آپ کو اسپوائل کریں گے. اور دیر از اے لاٹ آف کرائمس جس میں ڈفرینٹ ملک کے حصوں میں یہ چیزیں ہونا شروع ہو گئیں. تو آپ نے چونکہ اس ایونٹ کے بارے میں پوچھا, تو وی آر ٹرائنگ کہ ہم اب جا کے کمیونٹی کو ذرا انکلوزیو وے میں ہم لے اور ہم اس پروگرام کے توسط سے بھی میں جو ہمارے سننے اور دیکھنے والے ان سے کہوں گی کہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو بھی, کیونکہ ہم بھی کسی کی بہن ہیں, ہم بھی کسی کے بھائی ہیں, ہم بھی کسی کے رشتہ دار ہیں, تو جب آپ اپنی خوشیاں مناتے ہیں تو اس میں بطور مہمان, بطور فیملی ممبر شریک کریں. ایز این آبجیکٹ یا ایز این سورس آف انٹرٹینمنٹ ہمیں نہ اس میں انکلوڈ کریں. ویری ویل سیڈ. نایاب گفتگو کرتی رہیں تو میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو سنتی رہوں نایاب, بیکاز ایوری ٹائم شی اسپیکس وہ اتنا دل سے بولتی ہیں. ابھی حال ہی میں مانسہرہ میں جو واقعہ پیش آیا جس میں گھروں میں گھس کر لوگوں نے ہماری ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو زخمی کیا, ان پر گولیاں چلائی ہیں. بینش, اتنی لا لیسنس کیسے آ گئی ہے لوگوں میں؟ ان کو یہ ڈر ذرا بھی نہیں ہے کہ ان کی پکڑ ہوگی, ان کو سزا دی جائے گی؟ جو خواتین ابھی جن کے اوپر تشدد ہوا ہے مانسہرہ میں, ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ منیبہ دیکھیں, جیسے نایاب نے بات کی نا کہ یہ اتنی جو لا لیسنس ہے وہ ایک دم سے نہیں آتی. جی, انہوں نے پہلے ہراس کیا ہوگا, کچھ نہیں ہوا ہوگا, پھر انہوں نے کچھ اور دسترازی کی ہوگی, کسی نے نہیں روکا ہوگا, پھر ایک آدھ دفعہ وہ گھر میں ویسے بھی گھس گئے ہوں گے, تب بھی کوئی ایکشن نہیں, پھر جرت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس طرح کے انسیڈنٹ تک نوبت آ جاتی ہے. آپ یہ دیکھیں, یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے, چاہے وہ ٹرانسجینڈر کی ہو, خواتین کے کیس میں ہو, مائنورٹیز کے کیس میں ہو. نیوز تب بنتا ہے جب بندہ قتل ہو جاتا ہے, بالکل. اس سے پہلے وہ نیوز وردی بھی نہیں سمجھا جاتا. ہم نے تو اس ٹیئر آف وائلنس کو روکنا ہے نا, وائلنس بگننگ سے, تاکہ وہ کبھی اتنی حد تک جائے ہی نہ. اس طرح کے انیشیٹو اس وجہ سے ضروری ہیں. اور جس طرح آپ نے بات کی, اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں پر ہم نے تحفظ سینٹر بنایا, وہاں ہم نے مائنورٹیز کے لیے ایک میثاق کے نام سے سینٹر بھی بنایا. اس کا بھی پرپز یہی ہے کہ جہاں پر آپ کو پہلا منیمل وائلنس یا منیمل تھریٹ فیس ہو, آپ پلیز آئیں اور ہمیں رپورٹ کریں, تاکہ وی کین ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ ایٹ دیٹ ویری لیول. اب یہ کہنے کو کبھی کوئی کہتا ہے یہ کاسمیٹک چیزیں ہیں, کوئی کہے گا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے,
لیکن آپ اگر اس کا امپیکٹ دیکھیں تو اس کا امپیکٹ بہت آپ وہ بڑی نیوز بننے سے بچا لیتے ہیں. بالکل. اور جب ایک بندہ قتل ہو گیا, ایک ٹرانسجینڈر قتل ہو گیا, یا ایک مائنورٹی کا بندہ مار دیا گیا, اس کے بعد آپ بندے پکڑ لیں گے, سب کچھ ہو جائے گا, لیکن جو جان چلی گئی وہ تو چلی گئی نا. آپ نے تو جان بچانی ہے. بالکل. تو جان بچانے کے لیے تو پہلے سٹیپ سے ہی آپ نے اس کی مدد کرنی ہے. آپ آتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی مجھے ہراس کیا ٹرانسجینڈر کا, لوگ کہتے ہیں یہ تو ایسے ہی کہتے ہیں, یہ تو ایسے ان کا تو کام ہے شکایت کرنا, روز شکایت کرتے ہیں, روز فیس کرتے ہیں تو شکایت کرتے ہیں. ویل سیڈ. اگر میرا دن بہت اچھا گزر رہا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے شکایت کرنے کی. اور پھر ایک بات ہمارے آئی جی صاحب کرتے ہیں جو کہ میں بار بار کوٹ کرتی ہوں ان کو, وہ کہتے ہیں کہ جو ٹرانسجینڈر کا دن اس ملک میں گزرتا ہے نا وہ ہمیں نہیں پتہ. جس کے پاس گھر نہیں ہے, ماں باپ نہیں ہے, بہن بھائی نہیں ہے, دوست احباب نہیں ہے, کوئی فال بیک کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے. تو جو مولیسٹرز ہیں یا جن کے اندر وائلنٹ ٹینڈنسیز ہوتی ہیں وہ تو کہتے ہیں ایزیسٹ ٹارگٹ ہے جی. اور یہ ٹرانسجینڈر کب رپورٹ کرتے ہیں؟ جس وقت کوئی مرڈر ہو جاتا ہے. اس سے پہلے تو وہ سمجھتے ہیں پولیس والوں کے پاس جائیں گے تو وہی رویہ ہمیں ملے گا. اسی وجہ سے تحفظ سینٹر ہم نے بنایا. اور ہمیں وہاں پر ابھی تک کوئی بہت وائلنٹ کرائم رپورٹ نہیں ہوا. یہ بھی سکسیس ہے ہماری نا, کیونکہ جو بیسک پہلی شکایت ہی آ جاتی ہے کہ جی یہ بندہ گڑبڑ کر رہا ہے, تو اس کے اوپر پولیس کی کال چلی جاتی ہے, اس کو بلا لیا جاتا ہے, وہ ڈٹر ہو جاتا ہے وہیں کے اوپر. تو یہ چیز جو ہے نا بہت ضروری ہے. پینش پورے پاکستان میں چاہیے ہمیں ایسے سینٹرز. بالکل چاہیے, صرف اسلام آباد میں نہیں. تو واٹس دا روڈ میپ, واٹس دا پلان, سسٹینیبلٹی کا کیا پلان ہے کہ یہ کب تک چلے گا اور کب تک ہم اس کو پھیلا دیکھ سکتے ہیں پاکستان میں؟ منیبا میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹری اگر بتاؤں کہ سب سے پہلا ٹرانسجینڈر سینٹر بنا تھا تحفظ راولپنڈی میں. اٹ واز دا سیم ٹائم وین دا آئی جی اسلام آباد واز سی پی او راولپنڈی. ہمیں تب بہت ریزسٹنس فیس کرنی پڑی بیکاز وہی بائسز بیچ میں آ گئے. انہوں نے کہا جی پولیس کے اندر خواجہ سرا آ جائیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. بٹ وی وینٹ اہیڈ ود اٹ بیکاز وی فاؤنڈ دیٹ دیر از اے نیڈ فار اٹ. اٹ واز اے بگ سکسیس. پھر ہم نے اس کو ریپلیکیٹ کیا اسلام آباد کے اندر. اب آپ اگر ہماری کمپلینٹس کی نیچر یہاں دیکھیں نا, تو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, وہ بتاتے ہیں جی والدین فوت ہو گئے ہیں, بھائی بہن نے ہمیں جائیداد میں حصہ نہیں دیا. اب جتنے بھائی بہن انہی ماں باپ کے ورثہ ہیں, جو ٹرانسجینڈر چائلڈ ہے وہ بھی تو اتنا ہی ہے نا. بالکل. پھر وہ کہتے ہیں جی ہم ڈاکٹر کے پاس گئے, اس نے ہمیں آنے نہیں دیا. اس نے کہا کہ بھائی خواتین نے کہا تمہارا تو تم سے پردہ ہے, اور میلز نے کہا ہم تو تمہیں اٹینڈ نہیں کر سکتے. یو نو, ہر ڈپارٹمنٹ کی کمپلینٹ لے کے وہ ہمارے پاس آتے ہیں, کیونکہ ان کو ایک ہی جگہ نظر آتی ہے کہ یہاں جا کے شاید ہم کچھ ہمارے دائرہ اختیار میں ہوتے ہیں, اس میں ہم کوشش کرتے ہیں جو ہم کر سکیں. بہت سی چیزیں ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں ہیں. اور آپ دیکھیں یہ ایسا سیگمنٹ ہے جو کسی لیول پہ ابزارب نہیں ہو رہا. فیملی لیول پہ ابزارب نہیں ہو رہا, اسکول کے لیول پہ ابزارب نہیں ہو رہا, یونیورسٹی کالج میں ابزارب نہیں ہو رہا, ورک پلیس کے اندر ابزارب نہیں ہو رہا, میڈیکل لیول پر ابزارب نہیں ہو رہا, کہیں ابزارب نہیں ہو رہا. تو آپ کو پھر ہر جگہ ایک ایسا ایک ایکسکلوسیو اسپیس بنانے کی ضرورت ہے نا, جہاں وہ ڈائریکٹ چلے جائیں. کیونکہ جو سوسائٹی کی ایک جینوئن گروتھ ہے اس کے اندر تو ابزاربڈ ہی نہیں ہے وہ. آپ کو اسکولس میں علیحدہ سیٹس بنانے کی ضرورت ہے, آپ کو کالجز میں علیحدہ بنانے کی ضرورت ہے, آپ کو نادرا کے اندر علیحدہ ڈیسک بنانے کی ضرورت ہے جہاں وہ کمفرٹیبلی آئیں اور اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں. اسی طرح وی آر ٹرائنگ کہ ہم اپنے ڈرائیونگ اسکولس کے اندر ان کے لیے فری ڈرائیونگ لائسنسز کا اسٹارٹ کریں. یہ بھی اسلام آباد پولیس کا نیکسٹ انیشیٹو ہے. اس کے بعد پھر جو سول کورٹس ہیں جہاں پر انہوں نے وراثت اپنی لینی ہے, وہاں پر ان کی جگہ ہونی چاہیے. یو نو, اسکول, کالجز, ہاسپٹلس, ہر جگہ. اور میرے خیال سے پینش ان لوگوں کی ریپرزنٹیشن یہ خود کریں. بالکل, کوئی مرد عورت ان کے بیہاف پر نہ کرے, کیونکہ جو تکلیف نایاب نے فیس کی ہے وہ ہم جان بھی نہیں سکتے, ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو جس طرح نایاب کی ریپرزنٹیشن ہے اس سینٹر میں, اسی طرح ہر ایک انیشیٹو میں they should be the one representing themselves. آپ دیکھیں کتنا وہ امپاور ہو جائیں گے اگر ہر سرکاری محکمے کے اندر ایک ٹرانسجینڈر بندہ بیٹھا ہوا ہو اس کمیونٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے. کتنی ساری جابس آپ ان کے لیے ویسے ہی جنریٹ کر دیں گے. اسی طرح آپ ان کو لا سکتے ہیں سامنے. بالکل. رخسانہ صاحبہ, ابھی ہیلتھ کارڈ کے اوپر ہم بات کرتے ہیں, صحت کارڈ پہ بلکہ ہم نے پورا پروگرام کیا. اٹس این امیزنگ انیشیٹو جس میں خواجہ سرا لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. اب پرابلم یہ آتی ہے, خواجہ سرا کی جب طبیعت خراب ہوتی ہے اور وہ جاتے ہیں ہاسپٹل, تو جس طرح ابھی بینش نے بھی بتایا کہ میل وارڈ والے کہتے ہیں فیمیل وارڈ میں بھیجو, فیمیل وارڈ والے کہتے ہیں میل وارڈ میں. کیا ایک ڈیزگنیٹڈ روم ہو سکتا ہے, ایک وارڈ ہو سکتا ہے صرف خواجہ سراؤں کے لیے پورے پاکستان میں؟ اس پہ کام تو شروع ہوا ہے. انیشلی تو پیمز میں انہوں نے ایک وارڈ ایکسکلوسیولی ان کے لیے بنا دیا گیا ہے, جس پہ اب آگے ہم چاہیں گے کہ اس کو پورے ملک میں ریپلیکیٹ کر دیا جائے, کیونکہ جس کی ضرورت ہے جب ان کے شناختی کارڈ بن رہے ہیں, یہ بھی ہماری طرح سے ہی سٹیزن ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہیلپ لائن ان کو دی گئی ہے وہ 1099
اس ہیلپ لائن پہ بھی جو بھی ایشوز آ رہے ہیں وہ ہیلتھ کارڈ کے ریلیٹڈ ہوں یا کوئی اور ایشوز ہوں تو وہ اس پہ آپ رجسٹر کروا سکتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ کہ شروعات ہوئی ہیں اگر PIM سے تو یہ آگے کیوں نہیں ہو سکتا, پورے ملک میں ہوگا انشاءاللہ. اللہ کرے کہ جو لوگ اس وقت ہمیں سن رہے ہیں, بینش بھی یہاں موجود ہیں, نایاب بھی موجود ہیں, ہماری ایک درخواست ہے جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ بیٹھ کر صرف ڈسکشنز نہیں کرنی کیونکہ اس سے حل نہیں نکلتا, ہمیں سولوشنز ڈھونڈنے ہوں گے, ہمیں ان کی ریپرزنٹیشن چاہیے ان ایچ اینڈ ایوری پلیٹ فارم جہاں تک ممکن ہو سکے. نایاب میں بار بار سوچ رہی ہوں انہی دوستوں کا مانسہرہ میں جن کے اوپر اٹیک ہوا ہے, کیا ان لوگوں نے صحت کارڈ استعمال کیا؟ انہوں نے بالکل نہیں صحت کارڈ استعمال کیا. ہم چونکہ اس کو اس حالت میں نہیں تھے, کچھ چیلنجز ایسے کیونکہ میں آن گراؤنڈ وہاں پہ موجود تھی جیسے مجھے پتہ چلا. ایک خواجہ سرا جس کی بہت زیادہ حالت سیریس تھی اور ڈاکٹر بضد تھے کہ ہم ان کے کنسنٹ فارم جو ہے وہ ایک بیفور سرجری اس کے اوپر سگنیچر کرنے, تو کمیونٹی اتنی ڈری ہوئی تھی, نو بڈی واز ریڈی ٹو سائن. انہوں نے ان کے گھر فون کیا اور اس کی سسٹر نے فون اٹھایا اور اس نے کلیئرلی منع کر دیا. اور میں الفاظ میں بتانا چاہوں گی کہ جو اس کی بہن نے الفاظ, اچھا مرتا ہے تو مر جائے, بھاڑ میں جائے, ہماری جان چھوٹے اس سے. اور یہ الفاظ سے جو میں نے سنے اور مجھے فون پہ سنائے گئے, اور میں نے ڈاکٹر کو ریکویسٹ کی آئی ایم آن دا وے, آئی ایم کمنگ, اور میں اس کے اوپر سائن کر دوں گی, ڈونٹ وری, جو بھی ہوگا پھر بعد میں دیکھی جائے گی. دا تھنگ از کہ ایک وہ وہاں پہ جو ہے وہ فیملی کی طرف سے جو مسئلہ آیا. پھر صحت کارڈ کے بارے میں چونکہ کمیونٹی میں اویئرنیس موجود نہیں ہے, دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو یوز دیئر وہ تمام بینیفٹس جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے دیے ہیں, تو اس اویئرنیس کی کمی کی وجہ سے نہیں استعمال کیا گیا. لیکن ایک اور چیز وہاں پہ مسئلہ ہوا جس طرح ابھی رخسانہ صاحبہ نے مینشن کیا کہ پیمس کے اندر موجود ہے, پنجاب کے اندر نوٹیفائی ہوئے ہیں 5 بیڈ جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لیے ہر بڑے ہسپتال میں ڈیزیگنیٹڈ ہیں, اور 3 بیڈ تحصیل لیول کے اوپر ڈیزیگنیٹڈ ہیں. لیکن وہاں پہ کے پی کے اندر, مانسہرہ کے اندر ان کو مردانہ وارڈ کے اندر رکھا گیا. اور وہی مسئلہ علیشہ ہماری جو بہن ہے اس نے اپنی جان اسی وجہ سے چلی گئی تھی کہ ڈاکٹرز ریفیوزڈ کہ ہم وی آر کنفیوز کہ ہم ان کو مردانہ وارڈ کے اندر ٹریٹ کریں کہ ہم ان کو زنانہ وارڈ کے اندر ٹریٹ کریں. تو وہاں پہ دا تھنگ از کہ لکیلی انہوں نے سروائیو کر لیا, اور اٹس گڈ کہ دیر سروائیو. لیکن اس کے بعد ریہیبلیٹیشن میکنزم کیا ہے وہاں پہ, ان کو کھانے کا, پینے کا, رہنے کا, کوئی بھی خواجہ سرا اپنا گھر آن نہیں کرتا پاکستان کے اندر. اگر کچھ آن کرتے ہیں تو 1% بھی نہیں ہم ان کو کہہ سکتے. تو وہ کہاں پہ رہیں گے, ان گھر کا کرایہ کون دے گا ان کو دوائیوں کے پیسے کون دے گا. وہ ایک سال کم از کم ان کو لگے گا. ایک کے لنگس ڈیمیج ہیں, ایک کی کڈنی ڈیمیج ہے, تو جو ہے ہاؤ دے ول ریہیبلیٹیٹ دیئر سیلف. تو وہاں پہ جو ہے آئی تھنک کہ دیر از اے ویری گڈ انیشیٹو آف گورنمنٹ آف پاکستان جو کہ صحت کارڈ ہے, بٹ ہمیں اسپیشل کمیونٹیز کے لیے, ونریبل کمیونٹیز کے لیے اس کے اندر اسپیشل میئرز لینے کی ضرورت ہے. یہ تو وہ اصول ہے نا جس طریقے سے ہمارا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بھی کہتا ہے کہ اگر کوئی اسپیشل نیڈس ہو تو بچوں اور عورتوں کے لیے ہم اسپیشل انیشیٹو لے سکتے ہیں. اور ہماری شریعت کا اور قرآن کا بھی اصول ہے نا, جس کے اندر جس طرح بچے یتیم, قرآن پاک میں کہا جاتا ہے کہ یتیموں کا حق نہیں کھانا. اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ نے سب کا کھانا کھا جانا ہے, اٹ مینس کہ دس از اے انڈورسمنٹ. تو انڈورسمنٹ کہ آپ کے ونریبل گروپس کو دے نیڈ مور اٹینشن, دے نیڈ مور پروٹیکشن نیڈس, تو ان کو ہم نے مزید دینا ہے. تو آئی تھنک کہ رخسانہ صاحبہ یہاں پہ بیٹھی ہیں اور میں اس موقع کا فائدہ اٹھاؤں گی اور آن نیشنل ٹی وی میں یہ کہوں گی کہ وی نیڈ لیگل بیکنگ. ہمیں تحفظ کو ریپلیکیٹ کرنے کے لیے پورے پاکستان میں ہمیں کچھ پالیسی انٹرونشنز چاہیے. وی نیڈ اے لیگل فریم ورک جو کہ جس کے تھرو ہم پورے پاکستان میں اس کو لے کے چل سکیں. اینڈ وی اپریشیٹ کہ گورنمنٹ کے بہت کام, بہت دے آر ڈوئنگ کمینڈیبل ورک فور ٹرانسجینڈر جو پچھلے 3 سالوں نے ہم نے دیکھے. تو رخسانہ صاحبہ کیا کہنا چاہیں گی نایاب کی اس بات پر؟ جیسے میں نے ہیلپ لائن کا ذکر کیا آپ سے, تو اس میں کی فیچرز جو ہیں وہ گورنمنٹ جو ان کے اس وقت کر رہی ہے, پروٹیکشن اینڈ ریہیبلیٹیشن. اس میں پروٹیکشن بھی ہے اور ریہیبلیٹیشن بھی ہے, وہ کسی بھی سٹیج پہ ہو سکتی ہے. آپ کے ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ وہاں پہ پوسٹ آپریٹیو کیئر یا پوسٹ جو بھی ان کے سرجریز ہوئی ہیں یا ان کی وہاں پہ ٹریٹمنٹس ہوئی ہیں,
ان کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے. تو اس میں پروٹیکشن اینڈ ریہیبلیٹیشن بھی آ گیا, ایمرجنسی میڈیکل فیسلٹیز اینڈ ریفرل ٹو ہاسپٹل فار پراپر میڈیکل ٹریٹمنٹ, وہ اسی چیز میں آ رہا ہے. سوشل اینڈ سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ وہ بھی آ گیا. لیگل کاؤنسلنگ اینڈ اسسٹنس اس میں فری بھی ہوگا اور شاید نامنل چارجز بھی ہوں. پھر اویئرنیس امنگ جنرل میسز وہ بہت ضروری ہے, جس کو ہم نے آگے انشاءاللہ لے کے چلنا ہے. یعنی کہ صحت کارڈ کے تھرو یو نیڈ ٹو ایکسپلور دس, کیونکہ جس طرح نایاب نے کہا کہ ہمارے ہاں چیزیں موجود ہیں, ریسورسز موجود ہیں, بٹ دا پرابلم از اویئرنیس نہیں ہے. ہمارے بہت سے لوگ یہ بات جانتے ہی نہیں کہ ان کے کون کون سے رائٹس ہیں, ان کو پروٹیکٹ کس طرح اسٹیٹ کر رہی ہے. نایاب, یہ ایک اور ٹاسک ہے جو آپ کو کرنا ہوگا. وی آل آر ود یو, لیکن کوشش کیجئے کہ جو بھی انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں ہماری اس کمیونٹی تک یہ بات پہنچے کہ دے کین یوز صحت کارڈ, اور جو بھی ٹریٹمنٹ ان کا ہو رہا ہے انشاءاللہ وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوگی. اب اگر ہم بہت آسان الفاظ میں اپنی خواجہ سرا کمیونٹی کو گائیڈ کریں کہ اگر خدا نخواستہ کسی ہماری بہن کو یا بھائی کو ہراسمنٹ کا سامنا ہے, ابھی ہم ارلی سٹیجز کی بات کر رہے ہیں, what should they do, اور ان کا تعلق اسلام آباد سے نہیں ہے, وہ ایک چھوٹے شہر سے ان کا تعلق ہے, تو وہ کیا کریں؟ پلیز بینش. دیکھیں, سب سے پہلے سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ 15 ہماری ہیلپ لائن ہے. 15 پاکستان یا جو بھی اگر کوئی پروونشل یا ڈسٹرکٹ لیول پہ اگر علیحدہ سے اگر کوئی ایمرجنسی ہیلپ لائن ہے, تو سب سے پہلے اگر آپ کو منیمل ہراسمنٹ بھی آپ فیس کرتے ہیں تو پلیز آپ فوری طور پہ ایمرجنسی ہیلپ لائن کے اوپر رابطہ کریں, کیونکہ ہماری لاگ بک میں آپ کی کمپلینٹ کی انٹری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کسی بھی آفیسر کو, تمام آفیسرز اکراس دا کنٹری اب اویلیبل ہیں, آپ کے سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہیں, تمام ڈسٹرکٹ پولیس کی ادروائز جو ہے وہ ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں, فیس بک اکاؤنٹس ہیں, ہر بندے کے پاس موبائل فون ہے. آپ نہ صرف 15 کریں, آپ ان کو ایک میسج بھی ضرور ڈراپ کریں کہ یہ میرا پرابلم ہے. نیئرسٹ پولیس اسٹیشن کے اوپر جائیں اور ان کو بتائیں کہ آئی نیڈ ہیلپ, اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اٹ از یور رائٹ. اگر وہ آپ کو ریفیوز کریں تو دے آر رانگ. یو شوڈ اسٹے دیئر, یو شوڈ آسک فار اٹ. اور آپ جو ہیں تمام آفیسرس کو بھی مل سکتے ہیں. اگر آپ تھانے میں گئے ہیں تو سب سے پہلے تو ایس ایچ او کو ملیں. سب ڈویژنل پولیس آفیسرس کے اکثر جو دفاتر ہیں وہ تھانوں کے اندر موجود ہوتے ہیں. واک ان ٹو دیئر آفس, آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. اگر کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ آپ ایک جگہ پہ نہیں جا سکتے, نہیں, وی آر پبلک آفیسرز, وی آر ہیئر فار یور سروس. آپ ہمیں سڑک پہ دیکھیں, دفتر میں دیکھیں, جہاں بھی دیکھیں, آئیں اور ہمیں اپنا مسئلہ بتائیں. گھبرا کے چپ نہیں کر جانا, بیکاز یہ اگریسر کو پاورفل کرتا ہے. آئیں, شور مچائیں کہ جی مجھے تھریٹ ہے, تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں. آپ نے اپنا رائٹ لینا ہے اور ہمارا کام ہے ہم آپ کو دیں. تو جہاں پہ بھی اکراس پاکستان ان اسلام آباد, اسلام آباد میں تو ہمارے پاس تحفظ سینٹر موجود ہے. کسی بھی وقت بلا جھجک واک ان ٹو دا جینڈر پروٹیکشن یونٹ فیسلٹی وچ از F6 کے اندر یہ موجود ہے. وہاں پر آئیں, وومن تھانے میں آئیں, جو بھی آپ کا قریبی تھانہ ہے, آپ وہاں پر جائیں, ہم آپ کی مدد کریں گے. اکراس پاکستان اپنے نیئرسٹ تھانے کے اندر جائیں, ایمرجنسی ہیلپ لائن کے اوپر کال کریں اینڈ آسک فار ہیلپ. ہمارا کام ہے آپ کو ہیلپ دینا. جو بندہ آپ کو ریفیوز کر رہا ہے ہیلپ سے, اس کا نام آپ اگلے لیگل ٹیئر کو بتائیں, ٹھیک ہے, تاکہ ہم آپ کو پروٹیکٹ کر سکیں اور یہ چیز نوٹس میں آئے اور ہم آپ کو بچا لیں. تو ویری ویل سیڈ. ایک چیز بڑی ضروری ہے نایاب, کیونکہ اتنا عرصہ آپ نے جس طرح کہا کہ آئیڈینٹی ہی 12 سال پہلے ملی ہے, تو ٹارچر کو برداشت کرنا ہیز بیکم دا پارٹ آف یور ڈیلی لائف. ذرا گائیڈ کیجئے ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو کہ جو ان کو ہراس کر رہا ہے دوستی کے نام پر, وٹ ایور ان وٹ ایور مینس, اگر وہ ہراس ہو رہی ہیں تو یہ درست نہیں ہے, کیونکہ یہ چیز اس کے ہراسر کو امپاور کر رہی ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں بالکل کمیونٹی کی طرف جانے سے پہلے کہ ہم لوگوں نے زندگیوں میں پیدا ہونے سے لے کے اور ہماری وفات تک ہم ہر موقع پہ وائلنس, تشدد, ہراسمنٹ, بلنگ ہم برداشت کرتے ہیں. اور وہ بلی کرنے والے, ہراس کرنے والے یا ہمیں ابیوز اور مس یوز کرنے والے لوگ ہمارے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں, ہماری فیملیز میں سے بھی ہوتے ہیں, ہماری کمیونٹی کے گیٹ کیپرز بھی ہوتے ہیں جن کو ہم گرو مافیاز بھی بولتے ہیں, اور ہمارا معاشرہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے. تو وہاں پہ میں کمیونٹی سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر کوئی آپ کو تھپڑ مار رہا ہے, آپ کو گالیاں دے رہا ہے, تو ڈونٹ تھنک کہ یہ زندگیوں کا حصہ ہے. اگر آپ کو گرو بھی آپ کا گائیڈ کر رہا ہے نا کہ آپ نے برداشت کرنا ہے اس کو اور آپ نے اس کو